नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और कहूँगी कि मेरे बेटे भी, जो बच्चे अभी इस एज को जा रहे हैं कि अब वो उन करीब शादी करें, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये मेरी वीडियो एज अ मैसेज है। आज मैं जिस बात पे बात करूँगी या जिस मौजू पे बात करूँगी, हो सकता है मैं इस मौजू पे कुछ जज्बाती हो जाऊँ। कुछ बातें मेरी ऐसी हों जो आपको ना अच्छी लगें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। पॉसिबल कि आपको बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, और बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी कि जो आपके दिल को लगेंगी, और शायद वो बातें सुन के वाकई कुछ देर के लिए आपको ये एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, और हम किस माशरे में रह रहे हैं, और हम किसका साथ दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले जो मेरी वीडियो थी, मैंने उसमें इस टॉपिक पे बात की थी कि जो हमारे घरों में हमारे ससुर होते हैं ना, जो हमारे वालिद साहब होते हैं, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि वो नहीं अदा करते। होता क्या है कि घर में बहुत से मसले मसाइल होते हैं, हर घर में होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी तो बच्चे लड़ते हैं, शरारतें करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, लेकिन माँ बाप का क्या काम होता है? उन्हें समझाना, उन्हें सीधे रास्ते पर डालना, और उन्हें ये बताना कि बेटा जो बात भी है ना, अभी की बात है, बचपन की बात है, बड़े हो जाएंगे बात भूल जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन माँ जो होती है ना, उसका काम बात को ख़त्म करना होता है, ना कि उसका काम बात को बढ़ाना होता है। मेरी जो वीडियोस है ना, वो मोस्टली लोगों को यही लगती होंगी कि जी ये औरतों के हवाले से हैं, और सास बहू में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, यूँ समझें कि मेरी वीडियोस का जो मौजू है वो वही है। मैंने जो ये काम शुरू किया है, ये मैंने इसी तरह से किया है कि सास और बहू के जो मसले हैं ना, वो हमारे माशरे के बहुत बड़े मसले बनते जा रहे हैं। हमारे घरों का जो बिगाड़ है ना, और जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो इस रिश्ते की वजह से हो रहा है। बहुत से घरों में ये रिश्ता बहुत अच्छा भी है, बहुत खुशगवार है, अच्छे तरीके से रह लेती हैं। कुछ लोग घरों में अच्छे तरीके से नहीं रहती हैं, लेकिन ये है कि माहौल घर का ख़राब नहीं करती। कुछ घरों में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कुछ घरों में सासें एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, और कुछ घरों में बहुएं एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। जब बहुएं एक्सट्रीम पे जाती हैं ना, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती हैं जितनी कि सासें एक्सट्रीम पे जाएं तो ख़तरनाक होती हैं। और उनको इस नहज पे पहुंच जाने वाले उनके अपने शौहर होते हैं, घर के सरबराह होते हैं, वालिद होते हैं, ससुर होते हैं। जब सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को कंट्रोल करते हैं, उस पे हुक्मरानी करते हैं, उसको मना करते हैं, अपनी माँ के हवाले से, अपनी बहन के हवाले से, बाकी रिश्तेदारों के हवाले से कि जी ये मेरा फ़लाना रिश्तेदार है, तुमने ऐसे नहीं मिलना है इससे, ये मेरा ये रिश्तेदार है, तुम इससे अच्छे से पेश आओ, मेरी माँ को तुमने कुछ नहीं कहना, मेरी माँ तुम्हें जो मर्ज़ी कहे, मेरी माँ गलत नहीं है, तुम गलत। सारी आधी ज़िंदगी औरत की अपने शौहर की बातें सुन सुन के जो है वो गुजरती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर बीवी औरत जो है वो उस फेज़ में आ जाती है जिस फेज़ में कि उसकी सास होती है, यानी वो खुद सास बन जाती है, बहू घर में आ जाती है। सब औरतें बड़ी खुशी से अपनी बहुएं लेकर आती हैं। वो कोई 100-50 ही होती हैं जो कि अपनी खुशी से नहीं लेकर आती, अपने बच्चों की खुशी से लेकर आती हैं। लेकिन फिर भी वो आप अपनी खुशी से लाएं या अपने बेटे की खुशी से लाएं, इसमें मुझे समझ नहीं आती कि क्या मसला है। ठीक है, आपको बच्ची अच्छी नहीं लगती, फ़र्ज़ करें आपको बच्ची, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि माँ-बाप गलत होते हैं, माँ-बाप बिल्कुल राइट पे होते हैं। कुछ फैमिलीज़ अच्छी नहीं होती हैं लड़कियों की, लड़की माँ-बाप इसलिए मना करते हैं कि बेटा जो उनकी फैमिली अच्छी नहीं है, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, इनकी तरबियत भी अच्छी नहीं होगी। और मैं इस बात पे 100% बिलीव करती हूँ कि वाक़ई में जिन बच्चियों की फैमिलीज़ अच्छी नहीं होती हैं, उनकी अच्छी तरबियत नहीं होती है, वो अच्छी औरतें नहीं होती हैं।
وہ اچھے گھر بار نہیں چلاتی ہیں، وہ اچھے کریکٹر کی مالک نہیں ہوتی ہیں۔ اچھے کریکٹر سے مالک ہونے کی مراد میری یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کریکٹر لیس ہوتی ہیں، ان کے مردوں کے ساتھ افیئر ہوتے ہیں یا وہ نہیں۔ میں اس ٹاپک پہ تو ابھی بات کروں گی ہی نہیں، وہ میرا ٹاپک بہت دور ہے، ہم پھر کبھی اس پہ موضوع پہ بھی ہم زیادہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹر لیس ہونے سے مراد یہ ہے کہ اچھا کردار نہ ہونا، بات نہ ماننا، غصہ کرنا، بدتمیزی کرنا، آپ میں ثابت قدمی نہ ہونا، آپ کا کردار لوگوں کے سامنے اچھا نہ ہونا، آپ کی زبان اچھی نہیں۔ جس کی زبان اچھی نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا کردار بھی اچھا نہیں، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے رہ نہیں سکتی ہے۔ آپ کو اس سے اچھی وائبس ہی نہیں آئیں گی۔ آپ اس سے بات کریں گے نا، وہ ایسے رہے گا جیسے آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑی، ابھی بندوق چلا دے گی آپ کے اوپر۔ اس طرح سے ہوتا ہے، وہ اس طرح سے پیش آتی ہیں۔ یہ مراد ہے میری اچھا کردار نہ ہونے سے۔ گھر کے طریقے نہیں ہوتے ہیں، گھر میں صفائی نہیں ہوتی، گھر میں ایک مینجمنٹ نہیں ہوتی، گھر کی آرگنائزیشن نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ بچوں کی مینجمنٹ نہیں ہوتی، بچوں میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، بچوں میں مینرز نہیں ہوتے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت سی ہیں جو آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت سے مسئلے مسائل۔ اب ساس کا کیا کام ہے؟ ساس کو ان چیزوں سے پرابلم ہوتی ہے کہ جب یہ میرے گھر میں آئے گی، جو کہ میرے مطلب کی نہیں بہو ہے، یا مجھے پتہ ہے کہ ان کی فیملی اچھی نہیں ہے یا اس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، یہ مجھے اچھا رزلٹ نہیں دے گی۔ اور 90% ایسے ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دیتی۔ وہ کوئی بھی میں سے 5-10% ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو سسرال میں آ کے چینج کرتی ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ہاں ہماری ماں نے جو ہمیں سکھایا وہ غلط سکھایا گیا، جو ہمارے گھروں میں ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا، اور اصل طریقہ کار یا اصل خوشی جو ہے وہ اس فیملی میں، اس کے نارمز میں، اس کے ٹریڈیشنز میں، اس کی مینجمنٹ میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو چینج کرتی ہیں، اور چینج کرنا چاہیے۔ لائف چینج کرتے ہی گزرے تو اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بہویں آ جاتی ہیں، ساس جب ایک چیز آپ کی انا میں آ گئی ہے نا کہ نہیں یہ نہیں اچھی، یہ نہیں کرنی، یا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ آپ کے اندر سے کیسے نکلے؟ وہ آپ نے خود نکالنی ہوتی ہے، اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے آپ کو سمجھا کے، اپنے آپ سے لڑ کے، اپنے آپ سے جہاد کر کے کہ بھئی ٹھیک ہے، میرا بیٹا ہے، میری اپنی پسند سے لے آیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کریں، اس کو ٹائم دیں کہ وہ آپ کو سمجھے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے رشتے سے رہے، اچھے طریقے سے رہے، خوشائند طریقے سے رہے۔ اور آپ کو بھی اس کو سپیس دینی چاہیے کہ اگر وہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کہ اس کو تانے دینے شروع کر دیں۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ساس تانا دینے سے تو باز آتی نہیں، آپ کچھ کر لیں اس نے تانا دے دینا ہے آپ کو۔ جب آپ کے ماں باپ کو آپ کی ساس برا بھلا کہتی تھی، آپ کو کہتی تھی، تو کیا آپ کو اچھا لگتا تھا؟ ایک عورت کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، چلیں وہ کر گئی برداشت، اس کے ماں باپ کی بھی کر رہے ہیں، اس کے بہن بھائیوں کی بھی کر رہے ہیں۔ کس قسم کے اخلاق ہیں آپ کے؟ کس قسم کی زبان ہے آپ کی؟ آپ کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ آپ کس کے ماں باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے وہ ماں باپ تک پہنچ جاتی ہیں عورتیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہیں، اپنے جو ان کے سمدھی ہوتے ہیں ان کو اتنا برا بھلا کہتی ہیں۔ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا؟ آپ کی زبان کو ذرا ڈر نہیں لگتا؟ آپ ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچتی ہیں کہ جو باتیں آج آپ اپنی بہو کو کر رہی ہیں، آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا، آپ نے بھی تو بیائی ہیں، وہ بھی تو کہتی ہوں گی، وہ نہیں کہیں گی؟ وہ بھی کہیں گی۔ جب آپ کسی کی بیٹی کو گالی نکال رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس کی تجریح کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس کو ختم کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی یا آپ کی عزت نفس رہ گئی؟ نہیں۔ جب آپ پہلے دن اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں نا، وہ آدھی عزت جو ہے نا اس کی نظروں میں لڑکی کی، وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے اس عورت کو عزت مجھ سے نہیں مل سکتی، یہ میری نظروں میں کبھی ایک مقام پر نہیں پہنچ سکتی، میرے پاس اس کو دینے کے لیے اب عزت تو ہے ہی نہیں دور دور تک۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہ بڑھاپا آتا ہے نا، پھر وہ آپ کو بتاتی ہے
کیونکہ سنبھالنا تو اسی نے ہے، آپ کی بیٹیوں نے تو آ کے نہیں آپ کو پوچھنا۔ اور مجھے وہ عورتیں دکھائیں کہ جن کی بیٹیاں آ کے ان کے پاس رہتی ہیں، بیماری میں ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کو ٹائم دیتی ہیں، ان کو ماؤں کو ہسپتال لے کر جاتی ہیں، نہیں لے کے جاتی۔ آپ کے بیٹے اور آپ کی بہو ہی لے کے جاتے ہیں، وہی آپ کے کام آتے ہیں، اور آپ ان سے ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے حوصلہ پڑ جاتا ہے آپ کا اتنا اپنے آپ کو گرانے کا، اتنا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کا؟ آپ کو کیسے موقع مل جاتا ہے؟ آپ کی عزت نفس کہاں جاتی ہے جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا ایسے کر کے؟ تو یہ دیکھیں، یہ چار جو ہے نا یہ آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ جو ایک انگلی آپ اس کو یوں کر رہے ہیں نا کہ ہاں تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا تمہارے بھائی، آپ یہ سمجھیں کہ وہ 3 گنا آپ پہ آ رہا ہے واپس، کہ تمہاری ماں، تمہارے بہن بھائی اور تمہارے رشتے دار جو کرنا ہے کرتی رہو۔ اب کیا عزت رہ گئی آپ کی؟ کیا اوقات رہ گئی آپ کی؟ وہ ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ اپنی اخلاق سے، اپنے کردار سے وہ ماں کہاں کھڑی ہے؟ جب بیٹا یہ کہتا ہے نا کہ میری ماں کی خدمت کرنا، اسے کہتی جاتے رہو، کرتی ہوں تمہاری ماں کی خدمت، چل جاؤ، جتنی وہ خدمتوں کے لائق ہے نا کرتی ہوں میں اس کی خدمت، چلو۔ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں۔ آپ دنیا میں بھی ذلیل، آپ آخرت میں بھی ذلیل۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں آپ کی بہو کی پکڑ ہوگی، آپ کی بہو جواب دہ ہوگی، وہ اتنی جواب دہ نہیں ہوگی جتنی آپ جواب دہ ہوگی، جتنی ساس جواب دہ ہوگی، کیونکہ آپ غلط کر رہی ہیں، اس کی زبان آپ کھلوا رہی ہیں، اس کے دل میں اپنے لیے نفرت آپ پیدا کر رہی ہیں، اس کو آپ نے بڑھاوا دیا ہے، اس کو آپ شروع کر رہی ہیں، وہ نہیں کرے۔ اس نے آتے ہی آپ کو گالی نہیں نکالی، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو اس نے آتے کچھ نہیں کہا، بات آپ نے شروع کی، پہل آپ نے کی ہے۔ کیوں کی ہے پہل؟ ایک سالن کے پیچھے، ایک ہانڈی کے پیچھے، ایک روٹی کے پیچھے، ایک صفائی کے پیچھے، یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ صفائی تو روز ہو جاتی ہے، ایک دن گندی کر لی، ایک دن صاف کر لی۔ کیا مٹی صاف کرنے کے بعد دوبارہ مٹی نہیں آتی گھر میں؟ کیا گھر دوبارہ گندا نہیں ہوتا؟ آپ کی کام والی دوپہر میں صفائی کر کے جاتی ہے نا تو شام تک دوبارہ گند پڑ جاتا ہے۔ پیر اتار کے اپنے سر پہ رکھ لیا کریں کہ بھی نیچے جوتی پہن کے اتریں گی تو فرش گندی ہو جائے گی۔ برتن جو ہیں وہ برتنوں میں مت کھایا کریں، شاپروں میں یا ہاتھوں میں ڈال کے کھا لیا کریں کہ جی پلیٹ کریں بھریں گے، کھانا کھائیں گے، پیٹ بھریں، برتن بنیں گے، برتن بھریں گے تو اچھے طریقے سے دھونے پڑیں گے، تو یہ دھلیں گے تو یہ تو خراب ہو جائیں گے، بار بار دھلنے سے، بار بار استعمال کرنے سے تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ شاپروں میں ڈال کے کھا لیں، ڈسپوزیبل برتن لے ہیں گھروں میں، کوئی مسئلہ نہیں، کھایا اور اس کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا، اکٹھا کیا اور فارغ، بچت۔ پھر وہ عورتیں جو اپنی بہوؤں کو مارتی ہیں، ان پہ تشدد کرتی ہیں، کیا جواب دیں گی آپ اللہ میاں کو؟ کیا کہیں گی اللہ سے کہ جی وہ صفائی سے ہی نہیں کر رہی تھی تو میں نے اس لیے اس کو مارا، یا میں نے اس لیے اس کے ماں باپ کو گالی نکالی، تو میں نے اس لیے اس کو برا بھلا کہا کیونکہ جی اس نے جھاڑو صحیح نہیں رکھا تھا، کیونکہ جی سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تھا تھوڑا سا، کیونکہ جی اس نے سبزی باریک نہیں کاٹی تھی۔ یہ باتیں ہیں کرنے والی جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا؟
آپ کو کس طرح آپ کا حوصلہ پڑتا ہے ایسے سب کچھ کرنے کا اور یہ کہنے کا؟ اور پھر وہ ساسیں جو اپنی بہوؤں کو زندہ جلا دیتی ہیں، کس قدر ظالم ہوتی ہیں، ان کا جواب دہ کون ہے؟ ان کا بھی جواب دے، ان کا میاں ہوتا ہے وہ سسر، بیچ میں سے جو بڑے مزے سے مقتول میں سے مکھی کی طرح نکل جاتا، وہ اپنی بیوی کو شہ دیتا ہے، اپنی بیوی کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کو روکتا نہیں، اس کو ٹوکتا نہیں، اس کو سمجھاتا نہیں، اور وہ اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ ان بچوں کی ماں کو، یہ ابھی نہیں بچے ہوئے تھے، ان کو زندہ جلا دیتی ہیں۔ کتنی عورتیں چولہا پھٹنے سے مر جاتی ہیں، کتنی عورتیں گیس کی لیکیج سے مر جاتی ہیں، ساسیں تو کبھی نہیں مری۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی خبر میں سنا ہو کہ جی ساس مر گئی بہو بچ گئی۔ بہو مرتی ہے اور ساس بچ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیوں بچ جاتی ہے ساس؟ ساس کیوں نہیں جلتی؟ اور ایک عورت کو یا ایک انسان کو مارنا کیا آپ کے لیے اتنا آسان پڑا ہے؟ کس طرح نیند آتی ہے آپ کو ایسی حرکتیں کرنے کے بعد؟ آپ کی نیندیں نہیں اڑتی، آپ کو بے سکونی نہیں ہوتی، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ ان گھروں کی صفائیوں کے پیچھے یا ہانڈی روٹی کے پیچھے آپ آپس میں لڑتی ہیں، منہ ماری کرتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہیں، ایک دوسرے کے ماں باپ کو ذلیل کرتی ہیں، جو کہ روز پکتی ہے اور روز ختم ہو جاتی ہے، جو روز صفائی والی صفائی کر کے جاتی ہے یا ہم صفائی کرتے ہیں، اگلے دن پھر شام تک پھر مٹی پڑ جاتی ہے۔ کیا آپ نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے؟ اس دنیا سے واپس نہیں جانا کسی نے؟ ہمیں برداشت نہیں ہے، کہتی ہیں ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ جب اللہ دوزخ کی آگ میں پھینکے گا نا اور یہ جسم جل کر بالکل ختم ہو جائے گا، بھس بن جائے گا، تب بھی کہیے گا کہ اللہ میاں یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ عذاب کیسے برداشت ہوگا آپ سے؟ وہ جو آپ اپنی قبر بھاری کر رہی ہیں، جو آپ اپنے اعمال نامے میں جو گناہ کبیرہ ڈال رہی ہیں، اس سے آپ کو کیسے صبر آ جاتا ہے؟ آپ کو کیسے ہمت آ جاتی ہے؟ وہ سب آپ نے کیسے برداشت کرنا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی بات مومن کہہ دے اور دوسرے کو بری لگ جائے اور وہ اس کے دل میں آ جائے نا، تو اس کی بھی معافی نہیں ہے اس مومن کو، کہ اس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوئی۔ یہ کون سی مومن عورتیں ہیں جو نمازیں بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں، اپنی بہوؤں کو گالیاں بھی نکالتی ہیں، انہیں برا بھلا بھی کہتی ہیں، انہیں اپنا نوکر سمجھتی ہیں، ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں، ان کے لیے دنیا تنگ کر دیتی ہیں، اور پھر ایک دن کہہ دیتی ہیں جی چولہا پھٹ گیا تو مر گئی بیچاری۔ کیسے مر گئی بیچاری؟ تم گھر میں نہیں تھی جب مر گئی بیچاری؟ تمہارا گھر کیوں نہیں جلا؟ وہی غریب کیوں مر گئی؟ تمہیں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ تمہیں کس طرح رات کو نیند آ گئی اور تم کس طرح دھڑلے سے جا کر اپنے بیٹے کے لیے تم دوسری بیوی بھی لے کر آئیں کہ جی میرا بیٹا تو اکیلا ہے، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی، تو اب کیا وہ اسی غم میں بیٹھا رہے؟ نہ بیٹھے تھا، نہ وہ بیٹھتا اس غم میں اگر یہ سب کچھ تم نہ کرتی تو۔ کبھی جہیز کے نام پر، کبھی لڑکی کے ماں باپ کو بلیک میل کرنے کے نام پر، کبھی گھروں میں کام نہ کرنے کے نام پر۔ کب تک ہوگا یہ ظلم؟ اور کیوں برداشت کرتی ہیں عورتیں یہ ظلم؟ اپنے ماں باپ کے لیے برداشت کرتی ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے ماں باپ کو اتنا تو آسرا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ کیا اپنے گھر میں ہونا، ایک مرد کا تحفظ دینا، کیا یہ ضروری نہیں؟ یہ کیسا اپنا گھر ہوتا ہے جہاں اپنی ہی موت ہو جاتی ہے؟ کیوں ہو جاتی ہے؟
وہ شوہر کیوں نہیں مرتے؟ ان کے سسر کیوں نہیں مرتے؟ ساسیں کیوں نہیں مرتی؟ ان کی بیٹیاں کیوں نہیں جل کر مرتی؟ بہو ہی کیوں جل کے مرتی ہے؟ ان کی بیٹی بھی جل کر مرے نا اس آگ میں. جو آگ گھر کی چار دیواری میں لگی تھی اس میں وہ ساس بھی جھلستی نا، اس میں اس کی بیٹی بھی جھلستی، اس کا بیٹا جھلس جاتا. وہ ان میں سے تو کوئی نہیں جھلسا، پر کسی کی بچی جھلس گئی. یہ ہے آپ کے گھر کی چار دیواری کا تقدس، اور یہ ہے آپ کے گھر کی چار دیواری کی عزت اور اس کی محفوظ حفاظت. کیا حفاظت کی ہے مرد نے بیوی کی؟ کوئی حفاظت نہیں کی. جب وہ اس کو اپنی ماں کے شر سے نہیں بچا سکا، وہ کچھ نہیں کر سکا. جو بیٹا اپنی ماں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے نہیں روک سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی اجازت تو اللہ نے بھی دی ہے کہ جب ماں باپ غلط کام کرے، جب ماں باپ گناہ کی طرف بلائے، شرک کی طرف بلائے، تو مت مانو ان کی. جب وہ الگ ہونے کا کہتے ہیں تو پھر کل الگ ہونے بھی نہیں تھے. ہائے ہمارا بیٹا، بس سارا دن تو تمہارا بیٹا تمہارے گوڈے کے ساتھ لگ کر نہیں بیٹھتا نا، کہ سارا دن تمہارے گوڈے کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوتا ہے، تمہاری خدمت کرتا ہے، تمہارے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، تمہیں کچھ بنا کر دیتا ہے. صبح کا گیا مرد رات کو آتا ہے، وہ کیا بیٹھے گا؟ کیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ یہی ہے نا کہ 15-20 منٹ بیٹھ گیا ماں باپ کے پاس، ماں باپ کی بات سن لی. اور تو ماں باپ کیا سناتا ہے؟ جلی بھنی سناتا ہے ماں باپ. تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، تمہارے بچوں نے وہ کر دیا، یہ توڑ دیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے کر دیا. شکایتوں کے تمہارے سسرال والے آئے، اتنا کھا گئے، اتنا آگے رکھ دیا، تمہاری بیوی نے شاپنگ کر لی، تمہاری بیوی یہ. بھئی آپ کو کیا لگے؟ اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہے ماں باپ کے پاس کرنے کی؟ اپنے بیٹوں کو بھڑکانے کی، بہکانے کی، ان کو غلط گائیڈ کرنے کے علاوہ ماں باپ کو کوئی اور کام ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کریں؟ چاہے مڈل کلاس فیملیز ہوں، چاہے ہائی کلاس ہوں، چاہے لوئر کلاس ہوں. یہ سب کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ خدا رہا اپنی ماؤں کو سمجھائیے، اپنی بیویوں کو سمجھائیے. اب میں تو اپنے جو میرے والد جو میرے مطلب باپ کے برابر ہی ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنی بیویوں کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو کنٹرول کریں، گھروں کو گھر رہنے دیں، کوئی چنگ کا میدان مت بنائیں. اپنے گھروں میں سکون رکھیں، اپنے دلوں کو سکون دیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو جواب دینے کی تیاری کریں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہم نے بھگتنا بھی ہے. اگر آج ہم کسی کی زندگی میں آگ لگا رہے ہیں تو یہی آگ واپس مڑ کے ہمیں بھی آئے گی، یہ ہمارے بھی گھروں کو آئے گی، ہمارے بھی دامن پہ آئے گی. اس آگ کے شعلے کہیں نہ کہیں ہمارے بھی چنگاریاں ہمارے گھروں میں گریں گی. لہٰذا ان آگ سے کی شعلوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی بھی ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، کسی کی بھی دل آزاری ہو. جو بات ان کے دل کو بری لگے، انہیں تکلیف دے، انہیں دکھ دے، مت کریں ایسے. یہ زندگی بہت مختصر ہے، کس نے پہلے چلے جانا ہے کوئی نہیں جانتا. اپنے لیے اپنی قبر بھاری مت کریں. اس قبر کی تو ایک رات گزارنی ہمیں ایسے ہو جائے گی کہ جیسے ہم نے ساری زندگی گزار لی وہ تھوڑی تھی، لیکن وہ قبر کی ایک رات اتنی طویل اور اتنی بھیانک ہو جائے گی. اپنے آپ کو اس دوزخ کی آگ سے بچائیں، اپنے آپ کو اس دوزخ کے عذاب سے بچائیں جس کو ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں سہ سکتے اس دنیا میں. سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی گرمیوں میں. آتش فشاں کے پاس جا کر ہم نہیں بیٹھ سکتے. ایک گرم دیچکی ہم پکڑ لیں نا تو ہمیں ہفتہ ہفتہ تکلیف ہوتی ہے. تو سوچے جب اس دہتی جلتی آگ کے اندر جس کا ایندھن بھی ہم ہی ہوں گے، جو ہمارے جانے سے اور بھڑکے گی، اس وقت ہمیں کتنی تکلیف ہوگی. ہمارے یہ اعمال جو اڑ اڑ کے ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں چیخیں گے، چلا چلا کر پھینکیں گے، مگر وہ اڑ اڑ کے ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے. ہمارے اپنے اعضاء جو ہمیں دھتکار رہے ہوں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے.
چیخ چیخ کر ہمارے لیے سزا مانگ رہے ہوں گے. خدا کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں. مت کریں یہ بحث مباحثہ، یہ جنگ، یہ لڑائیاں ختم کر دیں. جہاں آپ نے رہنا ہے وہیں اس نے رہنا ہے، جہاں اس نے رہنا ہے وہیں آپ نے رہنا ہے. یا تو الگ کر دیں، اور اگر الگ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اصلاح کریں، اس معاشرے کی اصلاح کریں. میں آج کی بات اپنی ہی ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گی اور پھر اس میں بات ہوگی. تب تک کے لیے میرے اللہ حافظ. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.